नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीम सुल्तानिका अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी अल्लाहु अकबर कबीरा सुब्हानल्लाहि कसीरा वल्हम्दुलिल्लाहि बुकरतम व असीला अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हुमा नसीना वअल्लिमना मिन्हुमा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा अश्फिना व मश्फि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाउका शिफ़ा ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन वअन्त तजअलुल हज़न इज़ा शि'ता सहला। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात मिनहुम अहयाइ वल अमवात इन्नका समीउन क़रीबुम मुजीबुद दाअवात। 18वां सिपारा, इंशाल्लाह आज हमारा सिपारा नंबर 18 शुरू हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ। सूरतुल मुमिनून मक्किया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कद अफ़लहल मुमिनून, तहकीक कामयाब हो गए मोमिन, ईमान लाने वाले मोमिन कामयाब हो गए। अल्लदीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वही जो अपनी नमाजों में आजिज़ी करने वाले हैं। सबसे पहली सिफ्त उनका ईमान लाना और दूसरी सिफ्त उनका नमाज में खुशू को इख्तियार करना। तो नमाज में जो खुशू है, हकीकत में इसकी जो पहली 10 आयतें हैं यही बहुत अहम हैं और यही हाईलाइट जो है इनको करेंगे आज हम, क्योंकि खुशू जो है वो नमाज में बहुत ज़रूरी है। और खुशू क्या है कि इंसान जो है वो नमाज में कोई भी मुनाफी हरकत जो है वो ना करे, ना अपनी निगाहें इधर उधर करे, ना अपने कपड़ों से खेले, ना अपनी उंगलियों के साथ जो है वो खेले। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज से इधर उधर झांकने के मुतालिक पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शैतान का आदमी की नमाज जो है वो उच कर ले जाना है, जो शैतान बंदे की नमाज से उचक कर ले जाता है। तो हम लोग भी जो हैं, बाज़ औरतों की आदत होती है कि नमाज पढ़ रही होती हैं लेकिन इधर उधर जो है वो झांक रहे होते हैं। क्योंकि अगर इंसान की दिल जो है वो खुशू में होता है तो फिर उसके सारे अज़ा जो हैं वो खुशू में चले जाते हैं। और अगर दिल में खुशू नहीं तो फिर जिस्म का कोई अज़ा जो है वो खुशू में नहीं होता। तो इसलिए नमाज में खुशू जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इंसान जो है वो दिल लगा कर अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए जो है वो नमाज पढ़े। और निगाहों की हिफाजत जो है वो नमाज में बहुत ही ज़रूरी है। वल्लदीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, और वही लोग जो लग़्व बातों से मुंह फेरने वाले हैं, यानी हर वो काम जिसमें कोई फ़ायदा ना हो उससे वो एराज़ करते हैं, उसमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। यानी हर वो बेमकसद, चाहे वो बात हो या काम हो, किसी में भी अपना दिल लगाते नहीं बल्कि एराज़ करने वाले होते हैं। जिनको उनको पता होता है कि इसमें हमारा कोई बेनिफिट नहीं है तो वो फ़ौरन उस काम से पीछे हट जाते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मिन हुस्निल इस्लामिल मरई तर्कुहु मा ला यानीही, आदमी के इस्लाम की हुस्न इन्हीं चीज़ों में है कि वो इन चीज़ों को छोड़ दे जिसमें जो है उसके लिए कोई मकसद नहीं। वल्लदीना हुम लिज़कातिहिम फ़ाइलून, और वो लोग ज़कात को जो है वो अदा करने वाले हैं, यानी हर अमल को जो है वो पाक साफ करने वाले हैं। क्योंकि ज़कात का लफ्ज़ी माना जो है वो तहारत में आता है। तो हर काम, हर चीज़ जो कि इसमें शामिल होती है नेकी में, उसको वो पाक करते हैं, यानी इसमें नियत की पाकीज़गी भी जो है वो भी आती है। वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून, और वही लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं।
شمار کرتے جائیں یہ ساری صفات مومنین کی، اور کتنی پیاری اللہ نے ان کی صفات جو ہیں وہ بتائی ہیں۔ اس آئینہ میں ہم اپنی شکل بھی جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھ لیں کہ ہمیں اپنی یہاں رکھ کر دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں یا نہیں۔ اللہ علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا مالک ہوئے جن کے دائیں ہاتھ، فإنہم غیر ملومین، بے شک وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، بس وہی لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت رکھنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں۔ پھر نماز کا بیان آ گیا، پہلے خشوع کا بیان تھا، اب پھر نماز کا، کیونکہ آغاز بھی جو تھا وہ نماز سے ہوا کہ مومن کون سے ہیں جو کہ اپنی نمازوں میں والذین الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون سے بات جو تھی وہ شروع ہوئی، اور حافظون دوبارہ آ گیا۔ خشوع اور محافظت، نمازوں کی حفاظت کرنا، یعنی ان کو ان کے ٹائم کے مطابق پڑھنا، یہ سب سے زیادہ نماز کی حفاظت ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے کہا کون سا؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ تو سبحان اللہ، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو ٹائم سے ادا کرتے ہیں، جن کی نگاہ جو ہے وہ گھڑی پر ہی ہوتی ہے، اور وہ یہی تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کب نماز کا وقت ہو اور ہم جو ہیں وہ نماز کے لیے ریڈی ہوں۔ اولئک هم الوارثون، اللہ تعالیٰ ان کا آگے رزلٹ فوراً ہی نکال رہے ہیں کہ وہی لوگ جو ہیں وہ وارث ہیں۔ کیونکہ وارث کون ہوتا ہے؟ جو کہ اپنے اہل جن کے والدین چلے جاتے ہیں اور جو اپنی وراثت چھوڑ جاتے ہیں، ان کے وہ وارث بنتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں وہ جنت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ جنت جو تھی وہ ان کے ہمارے والد مکرم آدم علیہ السلام کی ملکیت تھی۔ جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کی اولاد یہ اعمال کرے گی تو وہ اپنے والد کی جائیداد کی وارث ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور کس چیز کی وارث ہوگی؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث بنائے جائیں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ کسی اور جنت کے نہیں، جنت الفردوس کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک جنت میں اور ایک آگ میں۔ اگر کوئی فوت ہو جائے اور آگ میں چلا جائے تو جنت والے اس کے گھر کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو جنت الفردوس کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو فردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا اوسط اور جنت کا اعلیٰ اور سب سے بلند حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جو ہیں وہ نکلتی ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، سب اپنے دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کریں۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی بغیر حساب، یا اللہ ہم تجھ سے بغیر حساب کے جنت الفردوس جو ہیں وہ مانگتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے عمل نہیں ہیں، اللہ ہمارا حساب نہ لینا اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دینا۔ وَلَقَدْ خَلَقْ، لیکن اس کے لیے محنت اپنی طرف سے جو ہے وہ لازمی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو صرف دعا ہی مانگتے رہنا، لیکن نہیں، کوشش اور محنت جتنی بھی ہو سکتی ہے، جتنی انسان کی وسعت اور طاقت ہے اس کے مطابق کرے، باقی معاملے جو ہے وہ پھر اللہ پر چھوڑ دے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور تحقیق ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے خلاصے سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ ثم جعلناہ، پھر بنایا ہم نے اس کو نطفتن، ایک نطفہ، فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ میں۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے بنایا اس نطفے کو ایک جمع ہوا خون۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی۔ فجعلنا المضغۃ عظاما،
اور پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنائیں، فَكْسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا، فَتَبَارَكَ اللَّهُ، بابرکت ہے اللہ تعالیٰ، احسن الخالقین، جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی پیدائش کے سارے مرحلے جو ہیں وہ اس میں ہمیں پتہ چل رہے ہیں، جیسے کہ ہم نے کل بھی اس کے بارے میں پڑھ لیا تھا کہ کیسے کیسے اللہ رب العزت جو ہیں وہ انسان کو ماں کے پیٹ میں بناتے ہیں۔ ثم انکم بعد ذالک، پھر اس کے بعد تم لمیتون، اب ضرور مرنے والے ہو۔ ثم پھر انکم، بے شک تم، یوم القیامتی، قیامت کے دن، تبعثون، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا، اور تحقیق پیدا کیا ہم نے تمہارے اوپر، 7 طرائق، 7 راستے، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارا ہم نے آسمان سے، ماءً، پانی، بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو ٹھہرا دیا زمین میں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی ضرور قادر ہیں، کیونکہ آسمان سے اترنے والا پانی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مختلف صورتوں میں زمین پر جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، کچھ چشموں میں جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، اور کچھ زیر زمین جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، جیسے کہ کنواں وغیرہ جو ہے جب کھودا جاتا ہے تو پانی نکل آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس پانی کو لے جانے پر، جیسے ہم برسانے پہ قادر ہیں، اسی طرح اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ فَانشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، اور ہم نے پیدا کیے اس کے ساتھ تمہارے لیے باغات، من نخیل، کھجوروں سے، وعناب، اور انگوروں سے، لکم فیہا فواکہ کثیرۃ، اور اس میں تمہارے لیے میوے ہیں بہت زیادہ، ومنہا تاکلون، اور تم انہی میں سے جو ہے وہ کھاتے بھی ہو۔ وشجرۃ، اور وہ درخت، تخرج من طور سینا، جو کہ طور سینا سے نکلتا ہے، تنبت بدہن، تیل لے کر جو ہے وہ، یعنی اگتا ہے اس میں سے تیل، وزبغ للآکلین، اور سالن ہے کھانے والوں کے لیے، یعنی سبحان اللہ، زیتون کا تیل جو ہے وہ کھانے کے لیے، یعنی اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ روٹی وغیرہ بھی جو ہے وہ کھا سکتا ہے، جیسے سیلڈ کے لیے جو ہے وہ اوپر اس کو ڈریسنگ اس کی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو مبارک تیل جو ہے وہ بنایا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام، چوپاؤں میں، لعبرۃ، البتہ بڑی عبرت ہے، نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہا، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، منافع کثیرۃ، فائدے ہیں بہت زیادہ، ومنہا تاکلون، اور تم انہی میں سے کھاتے ہو، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور پھر انہی کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقال، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ، افلا تتقون، پس کیوں نہیں تم ڈرتے۔ فقال الملأ الذین، پس کہا سرداروں کی ایک جماعت نے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے انکار کیا تھا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر، مگر ایک انسان، مثلکم، تمہارے ہی جیسا، یریدو، وہ چاہتا ہے، ان یتفضل علیکم، یہ کہ وہ فضیلت لے جائے تم پر، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لانزل ملائکہ، البتہ اتار دیتا فرشتہ، ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے اس کو، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد میں، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا رجل بہ، مگر ایک آدمی، جنتن، جسے جنون ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، جسے جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، فتربصوا بہ حتی حین، پس تم انتظار کرو اس کے بارے میں ایک مدت تک۔ قال رب انصرنی بما کذبونی، کہا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب تو میری مدد کر اس بنا پر جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، جو یہ میری تکذیب کر رہے ہیں۔ فاوحینا الیہ، پس ہم نے وحی کی اس کی طرف، ان اصنع الفلک، یہ کہ تو تیار کر کشتی کو، بِآیوننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے، فَاسْلُكْ فِيهَا، پس تو سوار کر دے اس میں، من کل الزوجین اثنین، ہر قسم کے 2 جوڑے کو،
وَأَهْلَكَ اور اپنے اہل والوں کو إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مگر جس پر سبقت لے گئی ہو بات، ان میں سے فَلَا تُخَاطِبْنِی اور نہ تو مجھ سے بات کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ جب تو اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں جب تم سوار ہو جاؤ کشتی میں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ تو کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ جس نے نجات دی ہم کو ظلم کرنے والی قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا اور کہہ اے میرے رب مجھے اتار، ایسا اتارنا جو کہ بابرکت ہو، مبارکن جو کہ بابرکت ہو، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور تو سب اتارنے والوں سے بہتر ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتِلِينَ اور بے شک ہم آزمانے والے ہیں، ثم انشأنا من بعدہم پھر ہم نے پیدا کیا ان کے بعد قرنًا آخرین دوسرے لوگوں کو، فأرسلنا فیہم رسولا اور بھیجے ہم نے ان میں رسول، منہم انہی میں سے، یعنی اعبدوا اللہ یہ کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ، افلا تتقون پس کیوں نہیں تم ڈرتے۔ وقال الملأ من قومه اور کہا سرداروں کی ایک جماعت نے اس قوم کے لوگوں میں سے جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا بلقاء الآخرۃ اور جھٹلایا انہوں نے آخرت کی ملاقات کو، واترفناہم فی الحیات الدنیا اور ہم نے خوشحالی دی ان کو دنیا کی زندگی میں، ما ھذا نہیں ہے یہ الا بشر مگر ایک انسان، مثلکم تمہاری ہی طرح، یأکل مما تأکلون کھاتا ہے جیسے تم کھاتے ہو، ویشرب مما منہ اس سے، ویشرب مما تشربون اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ یعنی ان کے لیے پیغمبر کا، ایک انسان کا پیغمبر ہونا جو تھا وہ ایک انہونی بات تھی، اور ان کو یہ چیز جو تھی وہ بڑی ہی امیزنگ لگتی تھی کہ یہ انسان جو ہے وہ ہماری طرح کا ہے اور یہ سارے کام کرتا ہے، اور اس کو اگر ہم پیغمبر مان لیں تو یہ تو پھر بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہو جائے گا۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا اگر تم اطاعت کرو گے ایک انسان کی، مِثْلَكُمْ جو تمہاری ہی طرح ہے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ بے شک تم اس وقت گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ أَيَعِدُكُمْ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے، أَنَّكُمْ بے شک تم إِذَا مِتُّمْ جب تم مر جاؤ گے، وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور ہو جاؤ گے تم مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ بے شک تم دوبارہ نکالے جانے والے ہو۔ ہی ہاتا دوری ہے لما توعدون اس کے لیے جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی وہ نہیں پتا کہ وہ کب قائم ہوگی، ہمیں تو بہت مشکل یا دور لگتی ہے یہ بات کہ ہم دوبارہ مٹی ہونے کے بعد جو ہے وہ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو یہ بہت دور کی بات لگتی ہے۔ ان ہی یا نہیں ہے الا حیاتنا الدنیا مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت جس میں ہم مرتے ہیں، ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما نحن بمبعوثین اور ہم ہرگز دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ ان هو الا رجل نہیں ہے مگر یہ ایک آدمی، نفترى علی اللہ کذبا جس نے باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، وما نحن له بمؤمنین یہ اور نہیں ہے ہم اس کے لیے ایمان لانے والے، نفترى علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین۔ قال رب انصرنی بما کذبونی کہا نوح علیہ السلام نے اے میرے رب تو میری مدد کر دے اس بنا پر جو یہ مجھے جھٹلاتے ہیں۔ قال اما قلیلا لیصبحن نادمین فرمایا کہ بہت کم مدت میں یہ ضرور پشیمان ہو جائیں گے۔ فاخذتهم الصیحۃ پس پکڑ لیا ان کو آواز نے، بالحق کے ساتھ حق کے، فجعلناهم غثاء اور ہم نے کر دیا ان کو کوڑا، فبعدا لقوم الظالمین پس دوری ہو ظالم لوگوں کے لیے۔ ثم انشأنا من بعدہم پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد قرونا آخرین دوسری قوم کو، ما تسبق من امت نہیں سبقت لے کے جاتا کسی امت سے اجلہا اس کا ٹائم، وما یستأخرون اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا پھر ہم نے بھیجے پیغمبر، تترا در لگاتار، کلما جاء امت رسولھا جب کبھی آتا اس امت کے پاس اس کا رسول، کذبوہ تو وہ جھٹلا دیتے اس کو، واتبعنا بعضهم بعضا اور ہم نے ان بعض کو بعض کے پیچھے چلا دیا، وجعلناہم احادیث اور کر دیا ہم نے ان کی کہانیاں،
یعنی جیسے جیسے وہ کام کرتے گئے ویسے ویسے ان کی ہلاکتیں بھی ہوتی گئیں اور ان کے صرف قصے کہانیاں جو تھے وہ باقی رہ گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، پس سو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اخاہ ہارون اور اس کے بھائی ہارون کو، بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور ظاہرہ غلبہ دے کر یا واضح غلبہ دے کر، الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ سب سارے ہی سرکش لوگ تھے۔ فقالوا انؤمن لبشرین، پس انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں دو انسانوں کے لیے، مثلنا، جو کہ ہماری ہی طرح ہیں۔ دیکھیں کیسے ان کی باتیں جو تھیں وہ ملتی جلتی تھی، جیسے کہ جھٹلانے والوں جو ہوتے ہیں ان کے بہانے جو ہیں وہ ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور حالانکہ ہمارے لوگ جو ہیں حالانکہ ان کے لوگ ہمارے غلام ہیں۔ فَكَذَّبُوهُمَا، پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، تو وہ ہلاک کیے گئے لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے کو اور اس کی ماں کو، آیتاً نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ان کو جگہ دی، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، اونچی جگہ پر، ذاتی قرار و معین، جو کہ قابل رہائش تھی اور بہنے، جہاں پر پانی جو تھا وہ بہتا تھا، یعنی ایسی جگہ تھی جہاں پر چشمہ بھی جو تھا وہ ساتھ جاری تھا۔ یا ایھا الرسل کلوا، اے پیغمبروں کھاؤ، من طیباتی، پاکیزہ میں سے، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، یعنی اللہ کا رزق کھا رہے ہو اگر پاکیزہ، تو تمہارے اعمال بھی جو ہیں وہ نیک ہونے چاہیے۔ تو اعمال صالحہ کی قبولیت کی شرط جو ہے وہ رزق طیب ہے۔ انی بما تعملون علیم، بے شک ان چیزوں کو جو تم کرتے ہو میں خوب جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، اور بے شک یہ تمہاری امت ہے، امتم واحدہ، ایک ہی امت، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِي، تو سو مجھ سے ہی ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پھر انہوں نے اپنے معاملے جو تھے وہ آپس میں کاٹ لیے، بینہم، آپس میں، زبرن، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر جو تھے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے لوگ اسی پر خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، یعنی ہر انسان جو ہے وہ جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ اسی کو ہی صحیح کہتا ہے اور دوسروں کو غلط کہتا ہے، اور اسی میں وہ مگن ہے اور اسی میں وہ خوش ہے، تحقیق جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی، کیا ہم اس کسی ایسے گروہ کے ساتھ تو نہیں اپنا تعلق بنا کے بیٹھے ہوئے جو کہ قرآن و سنت میں نہیں اور ہم اس پہ خوش ہیں اور کبھی تحقیق کی طرف آتے نہیں، بلکہ جو بھی ہے ہمیں تحقیق کے بغیر آگے نہیں چلنا۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، تو سو انہیں ایک وقت تک ان کی غفلت میں جو ہے وہ رہنے دے۔ یحسبون، وہ گمان کرتے ہیں، انما نمدہم بہ من مال و بنین، کہ ہم ان کی مدد کریں گے ان کی اس کے ساتھ مال سے اور بیٹوں سے۔ نسارع لہم فی الخیرات، اور ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں، بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے جو ہیں وہ ڈرنے والے ہیں، اس کا خوف ان کے دلوں میں ہر وقت رہتا ہے۔ والذین هم بآیات ربہم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین هم بربہم لا یشرکون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہ بھی اہم پوائنٹ ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر لیجئے کہ یہ بھی یہاں پر بھی جو ہیں وہ صفات بتائی گئی ہیں ایمان والوں کی، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ ان کے لیے ان کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، ڈر ہے، اپنے رب سے جو ہے وہ جلوت خلوت میں جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور وہ جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں
یہاں تک کہ اپنی جان تک جو ہے وہ بھی خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے. یعنی یعنی اللہ کی اطاعت میں جو ہیں وہ پیش پیش ہوتے ہیں، جہاں تک ان کا آخری بس چلتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں پیش کرتے ہیں، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں جو کچھ بھی انہوں نے دیا، اور وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو نیکی کر کے جو ہمیں لیسن اس میں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی کر کے جو ہے وہ فخر نہیں محسوس کرنا، اور اپنے آپ کو دلیر بنا کر نہیں بیٹھ جانا کہ بس نیکی ہو گئی تو ہم اب جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، بلکہ ہر وقت اس کی قبولیت کی فکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سے نیکی کروائی ہے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو قبولیت جو ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو جو چھوٹے موٹے ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اسی لیے جب صحابہ کرام عید کی مبارک ایک دوسرے کو دیتے تھے تو ہم تو کہتے ہیں نا مبارک ہو، وہ یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے، اور وہ کیا کہتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے اور تم سے جو ہم نے نیک عمل رمضان میں کیے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لے. تو یہ بہت ہی پیاری دعا ہے جو ایک دوسرے کو ہمیں دینی چاہیے، اور یہی سنت طریقہ ہے. یؤتون ما آتوا، اور جو دیا جو وہ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ جلدی کرنے والے ہیں نیکیوں میں. وہم لہا سابقون، اور انہی کی طرف سے ہے وہ آگے نکلنے والے ہیں. یہ نہیں کہ رمضان کے بعد جو ہے وہ ہماری نیکی ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ نیکیوں میں اور بھلائیوں میں جس طرح ہم رمضان میں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں، اسی طرح ہمیں بعد میں بھی کرنی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں ایک ہماری عادت کو، ہیبٹ کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہماری ٹریننگ کے لیے یہ 30 دن کا مہینہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے. اس میں ہماری خوب ٹریننگ ہوتی ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی ہر چیز کا پابند ہو جاتا ہے. یعنی روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ کسی کی بات نہیں کرتا، ہر چیز سے جو ہے وہ پرہیز کرتا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے. تو یہی حالت جو ہے وہ ہماری بعد میں بھی ہونی چاہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جن حالات میں اب ہم ہیں اللہ ہماری یہی حالت جو ہے وہ آگے رکھنا، ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں اور کسی کام میں بھی پیچھے نہ رہیں، اور جو نیکی کے کام ہم نے اب رمضان میں شروع کیے ہیں ان پر ہم نے انشاءاللہ استقامت اختیار کرنی ہے، کیونکہ استقامت جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی خواہش کے مطابق. ولا دینا کتاب، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے ینطق بالحق، جو کہ بولتی ہے حق کے ساتھ. وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل جو ہیں وہ سخت غفلت میں ہیں. وَلَهُمْ أَعْمَالٌ من، اور ان کے لیے اعمال ہیں من دون ذالک، اس کے علاوہ. وَهُمْ لَهَا عاملون، اور وہ انہی کو کرنے والے ہیں. حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ، اور جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں. إِذَا هُمْ يَجَارُونَ، تو اچانک بلبلا رہے ہوں گے. لا تجاروا اليوم، آج مت بلبلاؤ. انکم منا لا تنصرون، بے شک تم کو ہماری طرف سے مدد نہیں دی جائے گی. قد کانت آیاتی، اور تحقیق تھی ہماری آیات. تتلا علیکم، پڑھی جاتی تھی تم پر. فکنتم علی اعقابکم تنکسون، اور تم اپنی ایڑیوں پر جو تھے وہ پھر جایا کرتے تھے. تمہارا یہ حال تھا جس کی وجہ سے عذاب جو ہے وہ تمہیں گھیرے ہوئے ہے. مستکبرین بہ سامرا تہجرون، تکبر کرتے ہوئے، رات کو باتیں کرتے ہوئے اسی کے بارے میں بےہودہ گوئی جو تھے وہ کرتے تھے. اولم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم، یا آئی ان کے پاس وہ چیز، ما لم یأتی آباءہم الاولین، جو نہیں آئی ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس. جو چیزیں، جو علم ان کے پاس آ گیا وہ ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس نہیں آیا، پھر بھی یہ اس میں غور و فکر جو ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ ام لم یعرفوا رسولہم، کیا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا؟ فہم لہ منکرون، اور اوپر سے اسے جو ہے وہ
اس کا انکار کرنے والے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے. بل جاءہم بالحق، بلکہ وہ آیا ہے ان کے پاس حق لے کر. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ حق کو برا سمجھتے ہیں، ناپسند جاننے والے ہیں. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر پیروی کرے حق ان کی خواہشات کی. لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، البتہ فساد برپا ہو جائے آسمانوں میں اور زمین میں. وَمَنْ فِيهِنَّ، اور جو کچھ ان دونوں میں ہے. بل آتیناہم بذکرہم، بلکہ آئی ان کے پاس نصیحت، ہم لے کر آئے ہیں ان کے پاس نصیحت کو. فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. ام تسالہم خرجن، کیا تو سوال کرتا ہے پیغمبر ان سے کسی آمدنی کا یا کسی خرچے کا. فخراج ربک خیر، اور تیرے رب کی آمدنی یا خرچہ جو ہے وہ بہتر ہے. وہو خیر الرازقین، اور بے شک وہ بہتر رزق دینے والوں میں سے ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف بلاتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت کے ساتھ. عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، یقیناً اصل راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم رحم کریں ان پر. وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور دور کر دیں ان سے جو ان کے ساتھ کوئی تکلیف ہے. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یقیناً وہ اپنی سرکشی میں اصرار کریں گے، حالانکہ وہ اس میں بھٹک رہے ہوں گے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور تحقیق ہم نے ان کو پکڑ لیا ساتھ عذاب کے. فَمَا اسْتَقَامُوا لِرَبِّهِمْ، پھر بھی وہ اپنے رب کے آگے عاجز نہ ہوئے. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، نہ جھکے اور نہ ہی انہوں نے عاجزی اختیار کی. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ جب کھول دیے ہم نے ان کے اوپر دروازے. ذا عذاب شدید، سخت عذاب والے. اذا ہم فیہ مبلسون، تو وہ اچانک اس میں نا امید ہو گئے. هو الذی انشأ لکم السمع، وہی ذات پاک ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے سماعت کو. والابصار، اور تمہارے دل. والافئدہ، اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے دل. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. هو الذی ذراکم فی الارض، وہی ذات پاک ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. والیہ تحشرون، اور تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات پاک ہے. یحیی، جو زندہ کرتا ہے. وَیُمِیتُ، اور مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے اختلاف ہے دن اور رات کا. افلا تعقلون، پس کیوں نہیں تم عقل کرتے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو کہا پہلے لوگوں نے. قالوا، انہوں نے کہا اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے. وکنا ترابا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی. وعظاما، اور ہڈیاں. انا لمبعوثون، کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں. لقد وعدنا، تحقیق وعدہ دیے گئے ہم اور ہمارے آباء و اجداد. من قبل، اس سے پہلے. ان ھذا، نہیں ہے یہ. الا اساطیر الاولین، مگر کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. قل، کہہ دیجئے. لمن الارض، کس کے لیے زمین ہے. ومن فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے. سیقولون للہ، جلد ہی وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے. قل، کہہ دیجئے. افلا تذکرون، پھر کیوں نہیں تم نصیحت حاصل کرتے. قل، کہہ دیجئے. من رب السماوات السبع، کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا. ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ، ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے. قل، کہہ دیجئے. افلا تتقون، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں. قل، کہہ دیجئے. من بیدہ ملکوت کل شیء، کس کے ہاتھ میں ہے بادشاہت ہر چیز کی. وہو یجیر ولا یجار الیہ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اسے کوئی پناہ نہیں دی جاتی. ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم اس بات کو جانتے. سیقولون للہ، ضرور وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے ہے. قل، کہہ دیجئے. فانا تسحرون، پھر کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو. بل آتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس کامل حق لے کر آئے ہیں. وانہم لکاذبون، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں. متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی. وما کان معہ من الہ اذا لذہب کل الہ بما خلق، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی الہ. اس وقت اگر کوئی ہوتا الہ اس کے ساتھ تو لے جاتا ہر ایک الہ جو اس نے پیدا کیا تھا. وَلَعَلَىٰ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور چڑھائی کرتا ان میں سے بعض پر. یعنی ہر بندہ، ہر الہ جو ہے وہ اپنی ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کر لیتا.
सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, पाक है अल्लाह ताला उनसे जो वो बयान करते हैं। आलिमिल गैबि वश्शहादा, जानने वाला है गैब को और ज़ाहिरा चीज़ों को। फतआला अम्मा युशरिकून, और बुलंदो बाला है उनसे जो वो शरीक ठहराते हैं। कुल कह दीजिए रब्बी इम्मा तुरियन्नी मिम्मा युअदून, ए मेरे रब अगर तू मुझे ज़रूर ही वो इज़ाब दिखा दे जिसका वो वादा दिए जाते हैं। रब्बी फला तजअलनी फिल कौमिज़ ज़ालिमीन, ए मेरे रब मुझे इन जालिम लोगों में शामिल न करना। व इन्ना अला अन नुरियका, और बेशक हम इस बात पर कि तुझे अजाब दिखा दें। व मा नाइदुहुम, जिनका हम उनको वादा देते हैं, लकादिरून, अलबत्ता हम कुदरत रखते हैं। इदफा बिल्लती हिया अहसनुस्सय्या, और इस तरीके से बुराई को हटा जो कि सबसे अच्छा हो। यानी ऐसे तरीके के साथ बुराई को दूर करो जो कि बहुत ही अच्छा हो। यानी कितनी खूबसूरत तालीम जो है वो हमें कुरान देता है कि हर बात को जो है वो हिकमत से करो। हर बात जो है उसका जवाब जो है वो हिकमत से दो, ताकि आगे वाला जो है वो बात को समझे। नहनु आलमु बिमा यसिफून, और हम ज्यादा जानते हैं जो कुछ वो बयान करते हैं। वकुल कह दीजिए रब्बी आउज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन, ए मेरे रब बेशक मैं पनाह में आता हूँ तेरी शैतान की उकसाहटों से। व आउज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और ए मेरे रब मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आन मौजूद हों। तो शैतान से जो है वो हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के वक्त शैतान के गुमराह करने की दुआ जो है वो हमें बताई है। अबुल यसर बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हदमी व आऊज़ु बिका मिन तरद्दी व आऊज़ु बिका मिनल गरकी वल हरकी वल हरमी व आऊज़ु बिका मिन अन यतखब्बतनि शैतानु इंदल मौती व आऊज़ु बिका अन अमूत फी सबीलिका मुदबिरन व आऊज़ु बिका अन अमूत लदीगन। तो ये दुआएं जो हैं वो हमें याद करनी चाहिए, और शैतान से हर वक्त जो है वो अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। और क्योंकि शैतान जो है वो इंसान को मौत के वक्त तक भी नहीं छोड़ता। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह हमें इसके हथकंडों से जो है वो महफूज फरमाए, और अल्लाह हम सब की शैतान से जो है वो हिफाजत फरमाए। हत्ता इज़ा जा अहदहुमुल मौतु, यहाँ तक कि जब आती है उनमें से किसी एक की मौत, काल रब्बिरजिऊन, फिर वो कहता है मेरे रब दुनिया में मुझे वापस भेज दे। लअल्ली अअमलु सालिहन, शायद कि मैं अमल करूं नेक, फीमा तरक्तु, जो मैं छोड़ आया हूँ। कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन, ये तो एक बात है, हुवा काइलुहा, जिसको कहने वाले ने कहा। व मिन वराइहिम बरज़खुन, और उनके पीछे बरज़ख है, इला यौम युबअसून, उस दिन तक जिस दिन वो सारे उठाए जाएंगे। बरज़ख का माना पर्दा, यानी अल्लाह ने ये एक पर्दा रखा है कि इंसान मरने के बाद जो है उसको बरज़खी जिंदगी जो है वो हासिल होती है। और वो एक पर्दा है जिसके बारे में कोई भी आज तक नहीं जान सका कि उसकी हकीकत जो है वो क्या है। ना तो कोई वापस आया और ना किसी ने बताया, और कुरान और हदीस से भी उस बरज़खी जिंदगी का कुछ भी हमें नहीं पता चलता। सिर्फ इतना पता है कि वो बरज़खी जिंदगी है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी, और जब फूंका जाएगा सूर में, फला अंसाब बैनहुम, तो उस वक्त कोई रिश्तेदारी आपस में नहीं होगी उस दिन। वला यतसाअलून, और ना ही वो एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे। अल्लाहु अकबर। कराबत और रिश्तेदारियां, यानी वो खूनी रिश्ते जो हैं वो उस दिन खत्म हो जाएंगे। कोई जब इंसान कब्रों से लोग जो हैं जिंदा होकर उठाए जाएंगे तो तमाम के तमाम रिश्ते जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। कोई बाप बेटे का नहीं होगा और ना कोई बेटा बाप का होगा, यानी नस्बी रिश्ते जो हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और हर इंसान को अपनी फिक्र जो है वो दूसरों से बेनियाज कर रही होगी। अल्लाह अकबर। और वो कैसा हौलनाक दिन होगा कि इंसान अपने प्यारों को भी जो है उस दिन भूल जाएगा। और उस दिन क्या है, अफरा तफरी का आलम होगा। हर बंदे को अपनी निजात की जो है वो फिक्र खा रही होगी कि पता नहीं मैं आज कामयाब होता हूँ या नहीं होता। फमन सकुलत मवाजीन हूँ, पर जिसके भारी होंगे वजन, फउलाइक हुमुल मुफलिहून, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। हमें भी अपने फिक्र करने की जरूरत है अपने अमाल की, कि जिस दिन उनका वजन होगा तो उनकी जो है उनका जो वजन किया जाएगा, जितना अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहेंगे, अगर वो उतना वजन ना हुआ तो फिर उस दिन किस चीज से उनका वजन जो है वो बढ़ाया जाएगा।
بڑی فکر کرنے کی بات ہے، بہت زیادہ فکر کرنا ہے ہمیں اپنے اعمال کو جو ہے اس کی جو ترازو اور پلڑے میں ہوں گے ان کے وزن کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے جو ہمیں وہ والی دعا جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو اللہ رب العزت کو تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے، وہ دعا ہمیں زیادہ پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے اوزان جو ہیں وہ قیامت والے دن بھاری ہو جائیں، اور اپنی نیتوں کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب دیکھیں ہم قرآن مجید جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی ویسے بھی تلاوت کرتے ہیں، دورہ بھی سنتے ہیں، اور بھی بہت سارے نیکی اور بھلائی کے کام جو ہیں وہ رمضان میں انسان کرتا ہے، لیکن بعد میں ہم نے اس کے اشتہار نہیں لگانے، لوگوں کو مینشن نہیں کروانا کہ میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے، اتنا کچھ کیا میں تو سارا دن اللہ کو ہی یاد کرتی تھی، تسبیح کرتی رہتی تھی۔ نہیں، یہ لگا کے تو سارے اعمال ختم کرنے والی بات ہے۔ کسی کو سنوانے نہیں ہیں اپنے اعمال، بس جو کر لیے ہیں اس کو بھول جائیں اور اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے ہلکے ہوں گے اس دن وزن، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے جانوں نے گھاٹا پایا، فی جہنم خالدون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی، وہم فیہا قالہون، اور اس میں وہ تیوری چڑھانے والے ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ کیونکہ انسان کا سب سے اعلیٰ اور اشرف حصہ جو ہے وہ اس کا چہرہ ہے، اور جہنم جو ہے اسے جلا رہی ہوگی۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں تھی میری آیات جو پڑھی جاتی تھی تم پر، فکنتم بہا تکذبون، اور تم اس کو جھٹلاتے تھے۔ قالو، وہ کہیں گے، ربنا، اے رب ہمارے، غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہم پر ہماری بدبختی، وکننا قوما ضالین، اور بے شک ہم قوم تھی ایسی جو کہ گمراہ تھی۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب نکال دے ہم کو اس جہنم سے، فإن ادنا، اگر ہم دوبارہ یہ کام کریں، فإنا ظالمون، تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ قال اخسؤ فیہا، اللہ رب العزت فرمائیں گے دور دفع ہو جاؤ اس میں، ولا تکلمونی، اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ کیسے اللہ رب العزت پھر ان کو دور کریں گے؟ اور یہ اخسؤ کا لفظ جو ہے عربی میں جو ہے حقارت اور ضلالت کے لیے بولا جاتا ہے، کہ دور دفع ہو جاؤ یعنی پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی جہنم میں جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو، کیونکہ دنیا میں تم نے میری بات کو سنا اور سمجھا ہی نہیں۔ کتنی ہلا دینے والی بات ہے۔ انہو کان فریق من عبادی، بے شک ایک گروہ تھا میرے بندوں میں سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ربنا، اے رب ہمارے، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، اور تو معاف کر دے ہمارے لیے، ورحمنا، اور رحم کر دے، وانت خیر الراحمین، اور بے شک تو بہتر رحم کرنے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم نے ان کو تو مذاق بنا لیا تھا، یعنی جو اللہ کو یاد کرنے والے تھے وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر، اور لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے جو تھی وہ تم نے بلا دیا میری یاد کو، وکنتم منہم تضحکون، اور تھے تم ان سے مذاق کرتے یا ہنسی کرتے۔ انی جزیتہم الیوم، بے شک میں نے جزا دی ہے آج ان کو، اس بنا پر جو انہوں نے دنیا میں صبر کیا، انہم الفائزون، بے شک وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، وہ فرمائے گا تم زمین میں کتنے سال جو ہے وہ گزار کے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح کتنے سال تم زمین میں رہے ہو۔ قالو، کہیں گے، لبثنا یوما او بعض یوم، رہے ہیں ہم ایک دن یا دن کا بعض حصہ۔ اللہ اکبر۔ فاسأل العادین، سو شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، یا گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، کہ ہمیں دنیا انسان کو اس وقت کیا لگے گی؟ ایک دن یا دن کا بعض حصہ، جس کے لیے ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں آج۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ہوش دے دے، اللہ ہم سب کو جو ہے وہ ایمان کی دولت نصیب کر دے، اور دنیا کو ہماری نظروں میں حقیر بنا دے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اور وہ فرمائے گا نہیں رہے مگر تھوڑی ہی دیر۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے ہوتے۔ افحسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا، انما خلقناکم عبثا، بے شک ہم نے تم کو بیکار ہی پیدا کر دیا ہے، صرف دنیا کی عیش و آرام کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور رات سونے کے لیے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔
کیا ہم نے اس لیے تمہیں پیدا کیا تھا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہے اللہ تعالیٰ جو کہ سچا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، رب العرش الکریم، جو کہ عرش کریم کا رب ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پس جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بھی، لا برہان لہ، جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک نہیں فلاح پائیں گے کافر لوگ۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہہ دیجئے میرے رب معاف کر دے اور رحم فرما دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، بے شک تو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آپ بھی سب لوگ پڑھیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سورۃ النور مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ سورت اتارا ہم نے اس کو اور فرض کر دیا اس میں، یعنی جو بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے تو سارا قرآن ہی جو ہے وہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے اپنے احکامات بیان کیے ہیں، کیونکہ اس صورت میں جو اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے ہیں وہ زیادہ فرضیت رکھتے ہیں۔ بعضوں میں تو پھر قوموں کا ذکر آ جاتا ہے، اس میں دیکھیں ساری ہماری جو ہیں وہ معاشرتی زندگی کے متعلق احکامات آئیں گے، پردے کے احکامات آئیں گے، زنا کے متعلق آئیں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فرض کر دی ہیں، اور ہم نے فرض کو پورا لازم کرنا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کیا اس میں روشن نشانیوں کو، یا آیات بینات کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد، پس مارو ہر ایک کو ان میں سے، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور تمہیں ان کے متعلق دین میں کوئی اللہ کے دین میں کوئی نرمی جو ہے وہ نہ پکڑے، یعنی ان کو سزا دینے میں ذرا بھی نرمی جو ہے وہ نہیں کرنی، کیونکہ ان سے نرمی کی ہوئی جو ہے وہ اسلامی معاشرے کے لیے بہت بڑا نقصان کا باعث ہے، اس لیے ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ نہیں کرنا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما، پس چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کے عذاب کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، ایک بہت بڑی جماعت ایمان والوں میں سے، یعنی لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو سزا دی جائے تاکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس سے عبرت پکڑ سکیں۔ الزانی، زانی مرد، لا ینکح، نہ وہ نکاح کرے، الا زانیتن، مگر زانیہ عورت سے، او مشرکتن، یا مشرکہ سے، والزانیت، اور زانیہ عورت، لا ینکحھا، نہ وہ نکاح کرے، الا زان، مگر اپنے جیسے زانی مرد کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ، حرم ذالک علی المؤمنین، یہ حرام کر دیے گئے ہیں ایمان والوں پر، ایمان والوں کے ساتھ ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ والذین یرمون المحصنات، بڑی اہم آیت ہے، ہم سب اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر نہیں وہ لے کر آتے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، پس مارو ان کو 80 کوڑے۔ تو دیکھیں تہمت لگانے سے جو ہے وہ بچنا چاہیے، اور یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو کہ جس سے ہمیں بچنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیزیں جو ہیں اتنی عام ہو گئی ہیں اور اس کو بڑا ہی معمولی لیا جاتا ہے، لوگ جو ہیں وہ بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر تحقیق کیے جو ہیں دوسروں پر جو ہیں وہ تہمت لگا دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن اس کی سزا کیا ہے؟ 80 جلدہ، 80 کوڑے اس آدمی کو لگیں گے جو کسی پر تہمت لگاتا ہے۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، یعنی اگر کورٹ میں ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو نہیں کرنی چاہیے۔ اور ہم کتنے آرام سے بیٹھ کر گھر میں فلانے کے متعلق ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا ہمیں وہم پتہ بھی نہیں ہوتا، اور زبان سے وہ لفظ نکالتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں اپنی زبان کی برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد،
یعنی ایسے کام کرنے کے بعد ہوش آ گیا اور توبہ کر لی سچے دل سے اور اصلاح بھی کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگا دیتے ہیں اپنی بیویوں کو، یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں پر بھی جو ہیں غلط الزام لگا دیتے ہیں۔ ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہوتے ان کے لیے گواہ، الا انفسہم مگر ان کے اپنی ہی جانیں، یعنی مرد خود ہی گواہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں۔ فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، پس ان میں سے ایک کی گواہی جو ہے وہ 4 گواہیوں کے برابر ہوگی۔ وہ کیسے کھائے گا؟ یعنی انہ لمن الصادقین، 4 دفعہ وہ قسم کھائے گا اور کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کیا کہے گا؟ کیونکہ اس کے لیے 4 گواہ ضروری ہیں، کسی پر تہمت لگائی جائے، لیکن اگر مرد اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بری حالت میں دیکھ لے تو پھر وہ اکیلا ہی گواہی دے گا اور 4 گواہیاں دے گا کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کیا کہے گا؟ ان لعنت اللہ علیہ، بے شک اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر ہے وہ جھوٹوں میں سے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابُ، اور یہ بات ہٹائے گی اسے عذاب سے، ان تشہر با شہادات باللہ، یہ کہ وہ گواہی دے، 4 گواہیاں دینا اللہ کے نام کی، انہ لمن الکاذبین، بے شک البتہ وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں اسی طرح عورت بھی جو ہے وہ بھی 4 گواہیاں دے گی کہ وہ سچی ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان من الصادقین، اگر اس کا مرد جو ہے وہ سچوں میں سے ہے۔ یعنی جس طرح مرد قسمیں اٹھائے گا اسی طرح عورت بھی جو ہے وہ قسمیں اٹھائے گی۔ تو یہ لعان کا طریقہ ہے، اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا، یعنی ان کی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی، پھر وہ کبھی بھی زندگی میں آپس میں میاں بیوی جو ہے وہ نہیں بن سکتے۔ تو یہ ہے لعان کا طریقہ۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اس کی رحمت، وان اللہ تواب الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک، بے شک وہ لوگ جو آئے بڑے طوفان کے ساتھ یا بڑے بہتان کے ساتھ، عصبۃ منکم، جو کہ ایک بہت بڑا گروہ تھا تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شر میں سے ایک خیر جو ہے وہ نکالنے والا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہمت کے بارے میں یہ واقعہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ حضرت عائشہ پر جو تھی وہ کیسے تہمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، اور پھر اللہ نے ان کی پاکیزگی کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کر دیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، بے شک ہر انسان کے لیے ان میں سے وہی ہے جو اس نے کمایا گناہ سے۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، اور وہ جو والی بنا اس بڑے طوفان کا ان میں سے، یعنی عبداللہ بن ابی جو تھا اسی نے یہ تہمت لگائی تھی اور منافق تھا۔ لہو، اس کے لیے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا، یعنی اس نے یہ بات جو تھی وہ سب سے پہلے شروع کی تھی۔ استغفر اللہ۔ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، ظن المؤمنون والمؤمنات، گمان کرتے مرد، ایمان والے مرد اور عورتیں، بانفسہم، اپنے نفسوں میں، خیرہ، اچھا گمان کرنا، وقالوا، اور وہ کہتے، ھذا افک مبین، یہ تو سری بہتان ہے۔ کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج، اور کہاں وہ صحابی کے ساتھ نعوذ باللہ انہوں نے کیسا بہتان لگایا، اور پھر کیسی جو تھی ان کے اوپر طوفان جو تھا وہ باندھا۔ حالانکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ کتنی پاکیزہ خاتون تھیں، جن کا چناؤ اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا۔ ولولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ لے کر آتے اس پر 4 گواہ، اذ لم یأتوا بالشہداء، اگر وہ نہیں لے کر آتے گواہ، فاولئک عند اللہ، بے شک وہ لوگ اللہ کے نزدیک ہم الکاذبون، وہی جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو اس بات کی وجہ سے جس میں تم مشغول ہوئے تھے تم پر بڑا عذاب جو تھا وہ پہنچتا۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہوگی کہ اللہ نے سب کو بچا لیا۔ استلقونہ بألسنتکم، جب تم ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، کیونکہ ایک واقعہ جب ہو جائے، جب ایک زبان پہ آتا ہے تو وہ کسی اور طرح کا ہوتا ہے، جب دوسری زبان پہ چلا جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور بدل جاتی ہے، یعنی بات سے بات جو ہے وہ ملتی ہے، اور ایک بات کے ساتھ جو ہے وہ 3 باتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ، اور تم کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تمہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا،
کیونکہ کچھ صحابی بھی اس میں شامل تھے اور تم گمان کر رہے تھے اس کو بہت آسان بات، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عظیم، اور وہ اللہ کے نزدیک جو تھی وہ بہت بڑی بات تھی. لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں جب تم نے سنا تھا اس کو، تم کہتے ما یکون لنا، نہیں ہے لائق ہمارے لیے، ان نتکلم بہذا، یہ کہ ہم کلام کریں اس معاملے میں. اور کیونکہ انسان کو جو ہے وہ سوچ کر بولنا ہے، بے تکے نہیں انسان کو بولتے چلے جانا چاہیے، اور ایسی باتوں میں تو بڑا لحاظ اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک ہے وہ اور یہ بہتان تھا بہت بڑا. یعظکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسی گواہی دی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اس تمام چیزوں سے جو ہے وہ بری ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ بہتان ہے. یعظکم اللہ، نصیحت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو، ان تعودوا لمثلہ، یہ کہ تم دوبارہ لوٹو اسی طرح کے معاملے کی طرف، کبھی بھی نہ لوٹو تم اس معاملے کی طرف کبھی بھی. ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے. تو اس کی تفسیر جو ہے وہ اپنے تفسیر والے قرآن سے پڑھیے، بہت ہی پیارا واقعہ ہے. جن لوگوں کو نہیں معلوم، کیونکہ اب ٹائم نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑا واقعے کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کیا جائے، آپ لوگ خود پڑھیے گا کہ کس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی اور کیسے اللہ نے ان کی برات کا اظہار قرآن میں کیا، اور قیامت تک یہ آیتیں جو ہیں وہ ان کی پاکیزگی کے بارے میں پڑھی جائیں گی. سبحان اللہ. تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا درجہ کتنا بڑا تھا. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جاننے والے، حکمت والے ہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یہ کہ وہ بے حیائی کو پھیلائیں، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ان کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے درد دینے والا دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ تعالیٰ کا تم پر اور اس کی رحمت. وان اللہ رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. کہ اس نے تہمت لگانے والوں پر جو ہے وہ فوراً عذاب نہیں بھیج دیا، یہ تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو گئی. اور پھر ان کو جو تھے وہ کوڑے بھی لگائے گئے تھے، اور پھر جنہوں نے کیا تھا پھر ان کا آگے ذکر سارا بیچ میں پایا جاتا ہے کہ انہوں نے کس بنا پر جو تھی یہ ساری تہمت لگائی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر نصرت. ایک دو منٹ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ آ جاتی ہیں پھر. جی سب لوگ جو ہیں السلام وہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی. ومن یتبع، اور جو کوئی پیروی کرتا ہے خطوات الشیطان،
شیطان کے قدموں کی فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ تو بے شک وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر اور بری بات کا۔ ولولا فضل اللہ علیکم اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا منکم نہ پاک ہوتا تم میں سے، من احد کوئی ایک، ابدا کبھی بھی، ولیکن اور لیکن اللہ یزکی اللہ تعالیٰ پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں۔ ولا یأتل اور نہ قسم کھائیں اولو الفضل منکم فضیلت والے تم میں سے، والسعہ اور وسعت والے، ان یؤتو کہ نہ دیں، اولی القربہ قربہ یعنی قرابت داروں کو، والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ اور مسکینوں اور ہجرت کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں، ولیعفو بلکہ چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، ولیصفحوا اور وہ درگزر کریں۔ الا تحبون کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم کہ اللہ بخش دے تمہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تھا نا، حضرت عائشہ پر الزام لگا تو بہت سے منافقین بھی اس میں شریک ہو گئے تھے، وہاں پہ 3 مخلص مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے، اور باقی جو تھے کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی، سب خاموش تھے۔ 3 لوگ جو تھے ان کی باتوں میں آ کے، ان میں سے جو تھے ایک حسان بن ثابت بھی تھے اور دوسرے مستہ بن اساسہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، مہاجر تھے، اور ان کی کفالت کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کو سپورٹ کرتے تھے۔ لیکن جب بیٹی پہ الزام لگا تو ظاہر ہے بندے کو دکھ بھی ہوتا ہے اور انسان کو غصہ آتا ہے، تو اپنے طور پہ انہوں نے کیا کہا کہ میں آج کے بعد ان کی کبھی بھی مدد نہیں کروں گا۔ تو دیکھا جائے تو انسان جو ہے وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتا ہے، لیکن دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات اترتی ہیں کہ وہ بلند اخلاق کے مالک لوگ تھے، اور بلند اخلاق والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ نازل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بلند مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اصول ہمیں یہاں سے مل گیا کہ اگر کسی کی مدد آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر اس کی کسی گستاخی کی وجہ سے آپ وہ نہیں، ہاتھ اپنا نہیں کھینچ سکتے، کیونکہ جس کے لیے کر رہے تھے وہ تو اس کا آپ اس سے یعنی آپ اس سے کوئی ذاتی طور پہ اگر کوئی اس سے رنجش پہنچتی ہے یا کوئی گستاخی ہوتی ہے تو آپ اسے اس مدد کو روک نہیں سکتے، کیونکہ آپ کسی ذاتی غرض کے لیے تو کر ہی نہیں رہے نا۔ اور پھر کتنی پیاری آگے بات ہے کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بھی بخش دے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بہت بخشنے والے اور بہت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہم سے بھی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا فوراً؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور فوراً اس کی جو تھی مدد بھی بحال کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے نا، یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے خالص کر لیا ہو، جو سچ کا ساتھ دیتا ہو، جو ہر کام اللہ کے لیے کرنا جانتا ہو۔ ہم تو کسی کی چھوٹی سی غلطی بھی معاف کرنے کا ظرف نہیں رکھتے، اس کو سوچتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے اور کڑ کے نقصان بھی اپنا ہی کرتے۔ دوسرے کی غلطی کو بندہ یہ سوچ کے معاف کر لے، صاف کر لے کہ میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں فرشتہ تھوڑی ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف کیا جائے تو دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اور کیسے معاف کرنا چاہیے؟ کہ دل میں بھی خیال نہ آئے نا، مکمل طور پہ صاف۔ غفور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ مٹا دینا معاف کر کے۔ ان الذین یرمون بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں، المحصنات پاک دامنوں پر، پاک دامن عورتوں پر، الغافلات بھولی بھالی، المؤمنات مومن عورتیں، لعنوا لعنت ہے ان پر، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں۔ اللہ اکبر، کتنا دیکھیں سخت بات ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو انسان کسی پہ بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچے کہ کسی پہ جھوٹا الزام لگا دینا اس کے لیے دنیا آخرت میں لعنت ہے، اور اس کے کسی کام میں، مال میں، رزق میں کوئی خیر نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اگر کسی پہ شک ہو بھی جائے تو انسان 100 طویلیں کر لے، اور اگر کوئی چیز نظر بھی آ رہی ہو تو پھر بھی اس کی انسان اصلاح کرے، منہ نہ کھولے کبھی بھی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ فحاشی کے یہ قصے عام ہو، کیونکہ جب کسی برے کام کے بارے میں زبانیں کھل جاتی ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ برائی کو پھر یہ چیز ہلکا کر دیتی ہے اور انسان سن سن کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے ہمیں بچانا چاہتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی اپنا ہو، کوئی ہو، دوسرا ہو۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، وہ دن گواہی دیں گے ان پر ان کے اپنے ہی خلاف ان کی زبانیں، و ایدیہم اور ان کے ہاتھ، و ارجلہم اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون اس کی جو وہ کرتے تھے۔ یومئذ یوفیہم اللہ، اس دن پورا دے گا اللہ انہیں، دینہم ان کا بدلہ، الحق سچ، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ 1 منٹ دیجیے مجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس دن اللہ انہیں ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک پورا پورا دے دے گا۔ یعلمون اور وہ جان لیں گے، ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ ہی برحق ہے، یعنی حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ مبرہ ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور روزی ہے عزت والی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر بیوتکم اپنے گھروں کے سوا، حتی تستأنسوا یہاں تک کہ تم اجازت لے لو، وتسلموا اور تم سلام کر لو، علی اہلہا اس کے رہنے والوں پر، ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نصیحت پکڑو۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فیہا اس میں، احد کسی کو، فلا تدخلوها تو تم نہ داخل ہو اس میں، حتی یؤذن لکم یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تمہیں۔ وَإِن قِیلَ لَکُمْ اور تمہیں کہا جائے، ارجعوا تم لوٹ جاؤ، فرجعوا تو تم لوٹ جایا کرو، ہوا ازکا لکم یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایسے کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے سفر کر کے لمبا پہنچے کسی کے پاس اور آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ، گھر سے آواز بھی آ رہی ہے نا، گھر میں موجود بھی ہے، آپ سے کہہ دیں کہ چلے جاؤ اور پھر آپ اللہ کا حکم سمجھ کے چلے جائیں کہ چلیں اسی میں کوئی بہتری ہے۔ سبحان اللہ۔ لیس علیکم نہیں تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو، بیوتن ان گھروں میں، غیر مسکونہ جہاں کسی کی سکونت نہیں، فیہا جن میں، متاع لکم کوئی چیز ہے تمہاری، واللہ یعلم ما تبدون اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی عام جگہیں جو ہوتی ہیں، ہسپتال ہیں، اس طرح کی جو پبلک چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ جانے میں کوئی گناہ نہیں۔ قل للمؤمنین کہہ دیجئے مومن مردوں کو، یغضوا من ابصارہم وہ نیچی رکھیں اپنی نگاہیں، ویحفظوا اور حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکا لہم یہ زیادہ ستھرا ہے ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات اور کہہ دیجئے مومن عورتوں کو، یغضضن کہ وہ نیچی رکھیں، من ابصارہن اپنی نگاہوں کو، ویحفظن فروجہن اور وہ حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، ولا یبدین زینتہن اور وہ نہ ظاہر کرے اپنی زینت، الا ما ظہر منہا مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، کیونکہ نظر بہت بڑا فتنہ ہے۔ انسان ان فتنوں میں پڑتا ہے جب تو نظر کے فتنوں سے ہی پڑتا ہے۔ کوئی چیز دیکھی اور وہ دل میں سے بٹھا لیا اور اب اس کے پیچھے، چاہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، تو پہلے جو ہے نظر کی حفاظت کا حکم آیا اور پھر اس کے بعد زینت کو چھپانے کا۔
اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ ولا یبدین زینتہن، کہ مومن عورتیں جو ہیں اپنی زینت نہ دکھائیں، اپنا میک اپ نہ دکھائیں. اور جو بھی زینت ہے اس میں صرف میک اپ ہی نہیں آتا، اس میں عورت کا جو خوبصورت لباس ہے وہ بھی آتا ہے. اب دیکھیں، ایک ہم نے گھر کا میلا جو ایسے نارمل سا لباس پہنا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے آپ پارٹی کا لباس ہے یا کوئی مطلب صاف ستھرا لباس کیا ہے، تو اس میں فرق ہو جاتا ہے نا، وہ زینت بن جاتا ہے. کہ جیسے قرآن میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ اعراف میں، خذوا زینتکم فی کل مسجد، کہ مسجد میں زینت اختیار کرو. تو وہاں پہ کون سی زینت مراد ہے؟ یعنی لباس پہنو. تو لباس بھی زینت ہے، اور اس لباس کو ڈھانپنا ضروری ہے اوپر سے. بعض بات ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اچھا ہم جو ہے ہم نے ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں پورے بازوؤں کے، اور لمبی شرٹ ہے، ہماری بچیاں بھی کہہ دیتی ہیں نا کہ اوپر سے عبائے کی ضرورت نہیں ہے، یا اوپر سے ہمیں کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ غلط فہمی جو ہے وہ دور کر لینی چاہیے، کیونکہ جب ہم صاف ستھرا لباس پہن کے استری کیا ہوا اور اچھا سا اوپر، ظاہر ہے اس کی حالت بھی اچھی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا سا اچھا سا تراش فراش والا پہن کے جب باہر نکلتے ہیں تو یہ زینت کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس قانون کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ دے رہے ہیں. اس حکم کی خلاف ورزی ہے. گھر کا لباس اور باہر کا فرق ہے. باہر جاتے ہوئے گھر کے لباس کو جو زینت والا ہے اچھا کر کے نمایاں کر کے پہن کے جانا چاہیے، یا اسے چھپانا چاہیے؟ کیسے زینت چھپے گی؟ ہم باہر جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے ہوتے، اور پھر ہم اوپر سے تعویلیں بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو یہ ہے، ایسا ہے، یہ کھلا ہے اور یہ کور کر رہا ہے اور میں نے یہ کیا ہوا ہے. تو یہ بات بہت ہی سوچنے کی ہے. ہم عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ زینت کو چھپانے کا حکم ہے. اور پھر کہا کہ ما ظاہر منہا، یعنی کہ جو خود بخود ظاہر ہو گیا، خود دکھ گیا. آپ نے برقع پہننا ہوا ہے، اوپر سے آپ نے صحیح طرح سے کور کیا ہوا ہے، لیکن خود یعنی کہ نظر آ گیا. یعنی آپ کے بازو بھی اس طرح کھلے نہیں تھے، آگے سے کف بند ہیں، آپ نے بازو اوپر کرنا ہے تو، یا ویسے بازو یعنی آدھے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں بعض بات، یا بازو اتنے اوپر سے تنگ ہوں کہ وہ نظر آ رہے ہوں، تو یہ بھی زینت چھپانے کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے نا. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح زینت چھپائی جاتی ہے. بعض کا پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور یہ بعض کا ایسے اسکارف پہننا بھی ہوا ہے تو وہ اتنا تنگ اور چھوٹا ہوتا ہے. تو انسان، ہمیں مومن عورت جو ہے وہ سمجھتی ہے، اور وہ اس بارے میں ایسے لاپرواہی اور غافل نہیں ہو سکتی کہ اس کا رب جو ہے اس سے کیا چاہتا ہے، کہ جب وہ باہر نکلے وہ سمٹ کر نکلے، ہوش و حواس کے ساتھ نکلے، اور اپنے آپ کو ڈھانپ کے نکلے. اور خمار کہتے بھی کس، آگے دیکھیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں عَلَىٰ جُیوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر، وَلَا يُبْدِينَ زِینَتَهُنَّ، اور آگے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کہا کہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے آگے جو ایک لسٹ دے دی گئی ہے ان کے علاوہ. تو خمار کس کو کہتے ہیں؟ خمار کہتے ہی اس کپڑے کو ہیں جس سے سر ڈھانپا جاتا ہے، یعنی ڈھانپنے والی چیز کو خمار کہتے ہیں. خمر کا مطلب کیا ہے؟ شراب کو بھی خمر کہتے ہیں، ایک ہی روٹ سے ہیں دونوں. تو خمار جو ہے وہ اوپر سے ڈھانپتا ہے، اور خمر اندر سے عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. شراب عقل کو ڈھانپ لیتی ہے نا، اور خمار سر کو ڈھانپتا ہے. خمار سر کا کپڑا ہوتا ہے، اور سر کا کپڑا ایسا نہیں کہ جو سینوں کو نہ ڈھانپے بلکہ سینے تک آئے. خاص طور پہ پھر سینے کا یہاں پہ ذکر کیا گیا. تو سر کا جو کپڑا ہے وہ اتنا چھوٹا سا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے سینہ کھلا رہے، اور گردن بھی نظر آ رہی ہے کچھ حصہ، بس اوپر اوپر وہ ایسے سختی سے باندھا ہوا ہے. اور اگر ایسا ہے تو یہ بھی اس حکم کی خلاف ورزی ہے. خمار وہ ہوگا جو سینے تک آئے گا اور سینے کے بھار کو چھپائے گا. بعض لوگ خمار پہنتے ہیں لیکن وہ اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے ایک طرف، یعنی پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے کندھے پہ ڈالا، تھوڑا سا ایک اس کا پلو آگے اور ایک پیچھے. تو باقاعدہ یعنی دیکھیں سر ڈھانپنا ضروری ہے اس کے ساتھ. اور پھر خاص طور پہ یہاں پہ سینے کا جو ہے وہ بات آئی، جو یوب سینوں کو کہتے ہیں نا. عورت کی خاص خوبصورتی اللہ نے اس کو دی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات دیے ہیں اور ان کو واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے
اور آگے پھر ساری وہ لسٹ دے دی، ان کے درجے ہیں، جس طرح لسٹ میں ترتیب آ رہی ہے اسی طرح ان کے جو ہیں وہ درجے ہیں۔ سب سے پہلے ہسبینڈ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت سوائے اپنے خامدوں کے، او آبائہن، یا اپنے باپ، او آبائی بعولتہن، اپنے شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹے، او ابنائی بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹے، او اخوانہن، یا اپنے بھائی، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹے بتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹے بھانجے، او نسائہن، یا اپنی مسلمان عورتیں، او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ یعنی کنیزیں، اب التابعین، یا خدمت گار مرد، غیر اولی الاربا، جو غرض رکھنے والے نہ ہوں، من الرجال، مردوں سے، اب الطفل، یا لڑکے، الذین، وہ جو لم یظہروا، وہ واقف نہیں ہوئے، علی عورات النساء، عورتوں کے پردے سے، ولا یضربن بارجلہن، اور نہ وہ مارے اپنے پاؤں، لیعلم، کہ جان لیا جائے، ما یخفینا، جو چھپائے ہوئے ہیں، من زینتہن، اپنی زینت سے۔ سبحان اللہ، کہ چھپی ہوئی زینت جو ہے وہ بھی ظاہر نہ ہو، پتہ نہ چلے کہ اندر بھی کچھ پہنا ہوا ہے، جیسے پازیبیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ تو کہاں یہ کہ انسان سب کچھ سامنے ہی پہن کے باہر نکلا پھرے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم توبہ کرو اللہ کے آگے سارے کے سارے، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سب کے سب جو ہیں اللہ کے آگے، یہ سب کرنے کے بعد، اللہ کے حکموں کو ماننے کے بعد بھی ہمارے سے بہت سی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، سب توبہ کرو، مرد عورت۔ اللہ اکبر، کیا پتہ کسی کی وجہ، کسی کے لیے آپ فتنہ بن جائیں، کیونکہ جب آپ باہر نکلیں گے اس طرح تو کئی لوگوں کے لیے فتنہ بنیں گے، اور ہمیں اس بات کو بچیوں کو سمجھانا ہے، اور اپنے بچیوں کو اس چیز کے لیے شروع سے ان کو یہ سورہ نور کے احکامات سے، آج کل بتایا بھی تھا کہ سورہ نور کی تفسیر چل رہی ہے، اپنی بچیوں کو اس میں شامل کروائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے اپنے کلام سے وہ جڑ جائیں، اللہ کے کلام سے، اور جو بات اللہ کی ہے وہ ہماری 100 باتوں میں بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ سمجھیں انشاءاللہ، تو ضرور وہ مسلمان بچیاں ہیں، ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان ہوگا اللہ کی بات کو ماننا۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور تم نکاح کرو بیوہ عورتوں کا، منکم، تم میں سے، والصالحین، اور نیک، من عبادکم، اپنے غلاموں میں سے، تم نکاح کر دو اپنی بیوہ عورتوں کا اور اپنے نیک غلاموں کا، وَإِمَائِكُمْ، اور اپنی کنیزوں کا، ان یکونوا، اگر وہ ہوں گے، فقراء، تنگ دست، یغنیہم اللہ، انہیں غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور بہت علم والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ بچے رہیں، الذین لا یجدون نکاحا، وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح، یعنی کہ ان کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ بچتے رہیں، حتیٰ یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ انہیں غنی کر دے اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، والذین یبتغون الکتاب، اور جو لوگ چاہتے ہیں مکاتبت، مما ملکت ایمانہم، ان میں سے جو مالک ہیں تمہارے دانے ہاتھ یعنی تمہارے غلام وغیرہ، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم، اگر تم جانو، فیہم خیرا، ان میں بہتری، وآتوہم، اور تم دو ان کو، من مال اللہ، اللہ کے مال میں سے، الذی آتاکم، جو اس نے تمہیں دیا، ولا تکرہوا، اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم، اپنی کنیزوں کو، علی البغاء، بدکاری پر، ان اردنا، اگر وہ چاہیں، تحصنا، کہ پاک دامن رہنا، لتبتغوا، تاکہ تم حاصل کر لو، عرض الحیات الدنیا، سامان دنیا کی زندگی کا، ومن یکرہن، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، من بعد اکراہہن، ان کی مجبوری کے بعد، غفور الرحیم، بخشنے والا نہایت مہربان ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، انزلنا الیکم، ہم نے نازل کیے تمہاری طرف، آیات مبینات، احکام واضح، ومثلا، اور مثالیں، من الذین خلوا من قبلکم، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر گئے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا،
مثل نورہ کمشکا، مثال اس کا نور ایک جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہو، المصباح فی زجاجہ، اور چراغ ایک شیشے میں ہو، الزجاجۃ کأنہا کوکب، اور وہ شیشہ گویا کہ وہ ایک ستارہ ہو، دری چمکدار، یوقد روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ ایک مبارک درخت سے، زیتون کے، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرق کا اور نہ مغرب کا، یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار خواہ سے نہ چھوئے آگ، نور علی نور روشنی پر روشنی، یہد اللہ رہنمائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لنورہ اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالیں، للناس لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری مثال ہے اس کی، جو ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورت سی مثال دی ہے، اس کی آپ تفاسیر پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں کہ کیسا یعنی کہ وہ روشنی ہے اور ہر طرف ماحول جو ہے اس کا نور ہی نور ہے، اور زیتون کے تیل کی طرف اشارہ ہے، یعنی نور ہدایت جو ہے اسے ایسے انسان کا دل جو ہے وہ دل کی مثال دی ہے، مومن کے دل کی، کہ اس کو اس سے پوری ہدایت مسلسل، یعنی اسے نور ہدایت سے مسلسل روشنی پاتا رہتا ہے، ایک سرکل پورا بن گیا نا، کہ اللہ کی طرف سے ایمان ملا، ہدایت ملی، دل روشن ہوا، اب اس کو ایک ماحول بھی جو ہے وہ ایمان والوں سے ملا، ہر طرف روشنی ہوگی، اس کی صحبت بھی اچھی ہے، تو پھر اس نے مل کر اس ساری چیز سے اس سے فائدہ اٹھایا۔ فی بیوت اذن اللہ، ان گھروں میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع کہ بلند کیا جائے، ویذکر اور لیا جائے، فیہا اس میں، اسمہ اس کا اللہ کا نام، اس کا نام، یسبح تسبیح کرتے ہیں، لہو اسی کی، فیہا ان میں، بالغدو والآصال صبح اور شام۔ رجال وہ لوگ ہیں، لا تلہیہم نہیں غافل کرتی انہیں، تجارت ولا بیع اور نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور قائم رکھنا نماز کو، و ایتاء الزکوٰۃ اور ادا کرنا زکوٰۃ کو، یعنی یہ لوگ ہیں جن کو غافل نہیں کرتی کوئی تجارت یا نہ کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نہ کہ نماز قائم کرنے سے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون کیسے وہ لوگ ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب فیہ الٹ جائیں گے اس میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں، لیجزیہم اللہ تاکہ انہیں جزا دے اللہ تعالیٰ، احسن ما عملوا بہتر سے بہتر جو انہوں نے کیا، ویزیدہم اور وہ انہیں زیادہ دے، من فضلہ اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، والذین کفروا اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالہم کا سراب ان کے اعمال سراب کی مانند ہیں، بکی ایک چٹیل میدان میں، یحسبہ گمان کرتا ہے، الظمآن پیاسا، ماء پانی، حتیٰ اذا جاءہ یہاں تک کہ جب وہ وہاں آتا ہے، لم یجدہ شیئا اس کو نہیں پاتا کچھ بھی، ووجد اللہ اور وہ اس نے پایا اللہ کو، عندہ اپنے پاس، فوفاہ تو اس نے اس کو پورا پورا دیا، حسابہ اپنا حساب، اللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی دھوکے میں آگے وہ اپنے اس سے دھوکا کھایا انہوں نے، او کظلمات یا جیسے اندھیرے، فی بحری دریا میں، لجی گہرا پانی، یغشاہ اسے ڈھانپ لیتی ہے موج، من فوقہ اس کے اوپر موج، موج من فوقہ ایک دوسری موج اس کے اوپر سے، سحاب بادل، ظلمات دے رہے ہیں، بعضها اس کے بعد، فوق بعض پر یعنی ایک دوسرے پر، اذا اخرج یدہ جب وہ نکالے اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا نہیں نزدیک نہیں توقع کہ اس سے وہ دیکھے، ومن لم یجعل اللہ اور جسے نہ بنائے نہ دے اللہ تعالیٰ، لہو نورا اس کے لیے نور، فما لہو من نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی روشنی،
علم تر ان اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یسبح پاکیزگی بیان کرتا ہے، لہو اسی کی، من فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، والطیر صافات اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم ہر ایک نے جان لی، صلاتہ اپنی دعا، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح، واللہ علیم بما یفعلون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یزجی چلاتا ہے صحابہ بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ پھر ملاتا ہے وہ آپس میں، ثم پھر یجعلہ وہ اس کو کر دیتا ہے رکاما تہ بتہ، فترات پھر تو دیکھے الودقہ بارش کو، یخرج نکلتی ہے من خلالہ اس کے درمیان سے، وینزل اور وہ اتارتا ہے من السماء آسمانوں سے، من جبال پہاڑ سے، فیہا اس میں، من برد اولے سے، فیصیب پھر وہ ڈال دیتا ہے بھی اسے، من یشاء جس پر چاہے، ویصرفہ اور اسے پھیر دیتا ہے، ام من یشاء جس سے وہ چاہے۔ یعنی آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اولے، پھر وہ جس پر چاہتا ہے اسے گرا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے وہ پھیر دیتا ہے۔ یکادو قریب ہے، سنا چمک، برقی ہی اس کی بجلی، یذہبو لے جائے، بالابصار آنکھوں کو، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو لے جائے۔ یقلب اللہ بدلتا ہے اللہ تعالیٰ، اللیل رات کو، والنہارا اور دن کو، ان فی ذالک لعبرہ بے شک اس میں عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والوں کے لیے یعنی عقل مند لوگوں کے لیے۔ واللہ خلق اللہ پیدا کیا کل دابہ ہر جاندار کو، مما پانی سے، فمنہم پس ان میں سے، من یمشی جو چلتا ہے، علی بطنہ اپنے پیٹ پر، ومنہم اور ان میں سے، من یمشی کوئی چلتا ہے، علی رجلین دو پاؤں پر، ومنہم اور ان میں سے، من یمشی کوئی چلتا ہے، علی اربع چار پر یعنی چار پاؤں پر چلتا ہے۔ یخلق اللہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لقد انزلنا تحقیق ہم نے نازل کی، آیات مبینات آیتیں واضح، واللہ یہدی اور اللہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالرسول اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے حکم مانا، ثم يتولیٰ پھر گیا، فریقم ایک فریق منہم ان میں سے، من بعدی اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، وما اولئک اور وہ نہیں، بالمؤمنین ایمان والے، وَإِذَا دُعُوا اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ اللہ کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کر دیں، بینہم ان کے درمیان، اذا فریق منہم معرضون اچانک ایک فریق ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے، وَإِن یکن اور اگر ہو، لہم ان کے لیے، الحق حق، یاتو وہ آتے ہیں، الہی اس کی طرف، مذعنین گردن جھکائے ہوئے، یعنی اگر ان کے لیے حق پہنچتا ہو، ان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہو تو وہ اس کی طرف گردن جھکائے یعنی خوشی سے چلے آتے ہیں۔ افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں، مرض کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، ام ارتابو یا وہ شک میں پڑے ہیں، ہم یخافون یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر، ورسول اور اس کا رسول۔ کتنی یہ اہم آیت ہے نا، کیا اللہ کی بات مانتے ہوئے میرے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میرے اوپر کچھ ظلم ہو رہا ہے یا میرا کچھ نقصان ہوگا؟ کبھی بھی ایسا جو ہے مومن بندہ نہیں سوچ سکتا۔ بل اولئک بلکہ وہ ہم الظالمون وہی ظالم ہیں، انما کان قول المؤمنین مومنوں کی بات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، اذا دعوا جب وہ بلائے جاتے ہیں، الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ان یقولوا تو وہ کہتے ہیں، سمعنا واطعنا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون اور وہی ہیں فلاح پانے والے، دونوں جہانوں کی کامیابی پانے والے لوگ کون ہیں؟ مومنین، وہ مومنین کہ جب وہ
اللہ اور رسول کی بات کو سنتے ہیں تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. ان کے دلوں میں کبھی یہ شک بھی نہیں آتا اور نہ ان کے دلوں میں کوئی ایسا خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے ہماری دنیا خراب ہو جائے گی. نہیں، دنیا آخرت کی کامیابیوں کا ایک ہی واحد راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے فیصلے پہ سر جھکا دینا. جو انہوں نے ہمارے لیے حکم دیے ہیں ان کے لیے سمعنا و اطعنا والا ان کا رویہ ہوتا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، وَيَتَّقْ، اور پرہیزگاری کر لے، فَأُولَٰئِكَ، پس وہ ہم الفائزون، وہی ہیں کامیاب ہونے والے. دیکھ لیں کامیابی کیا اپنے پاس یہ آیت جو ہے ہائی لائٹ کرنی ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک پورا پروگرام جو ہے وہ بتا دیا گیا. وَأَقْسَمُوا، اور انہوں نے قسم کھائی، بِاللَّهِ، اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی زوردار قسمیں، لئن، البتہ، اگر امرتہم، آپ حکم دیں انہیں، لَيَخْرُجُنَّ، وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے. قُل لَا تُقْسِمُوا، کہو نہ تم قسمیں کھاؤ. طاعت معروفہ، اطاعت پسندیدہ، یعنی پسندیدہ اطاعت جو ہے وہ مطلوب ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، خبیر بما تعملون، اس کی خبر رکھتا ہے جو تم کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ، کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی. فن تولوا، پھر اگر تم پھر گئے، فانما علیہ ما حمل، تو اس کے سوا نہیں کہ رسول پر اسی قدر ہے جو جس کے ذمہ ڈالا گیا. وعلیکم ما حملتم، اور تم پر لازم ہے جو تمہارے ذمہ ڈالا گیا ہے. وان تطیعوہ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، تو تم ہدایت پالو گے. وما علی الرسول، اور رسول پر صرف الا البلاغ المبین، صاف صاف پہنچا دینا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، کہ وہ انہیں ضرور خلافت دے گا، فی الارض، زمین میں، کما استخلف، جیسے اس نے خلافت دی، الذین من قبلہم، ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور ضرور قوت دے گا، لہم، ان کو، دینہم، ان کا دین، اور ان کے لیے ان کا دین جو ہے ضرور قوت دے گا، ان کو استحکام دے گا. الذی، جو ارتضا، اس نے پسند کیا، لہم، ان کے لیے، وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ وہ ضرور بدل کے دے گا ان کے لیے، من بعد خوفہم، بعد ان کا خوف، امنا، امن. سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت ہے کہ کون سا کون سا دین ان کے لیے باعث استحکام ہوگا، ان کے لیے قوت کا باعث ہوگا، جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور البتہ ان کے لیے خوف کے بعد ضرور امن بدل دے گا. یعبدوننی لا یشرکون، وہ میری عبادت کریں گے، میرا شریک نہ کریں گے کسی کو بھی. ومن کفر بعد ذالک، اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد، فاولئک، پس وہی لوگ، هم الفاسقون، وہ نافرمان ہیں. واقیموا الصلاۃ، اور تم قائم کرو نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ کو، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور یہ سارے حکم مل رہے ہیں، اور اپنے شروع میں صورت کے ہم نے باجی نے بتایا کہ یہ اس کے اوپر خاص طور پر فرضیت پہ زور دیا گیا ہے، اور یہ سارے حکم ہمارے لیے فرض کا درجہ ہیں. لا تحسبن، ہرگز گمان نہ کریں، الذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، معجزین، عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ولبئس المصیر، اور البتہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہمارا جواب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے پیارے نام سے بلاتے ہیں؟ کتنا پیارا انداز، اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے بلا رہے ہیں. اے ایمان والو، لبیک کہیں سب، جب بھی آئے تو آگے سے لبیک کہنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت لیں تم سے، الذین، وہ جو کہ ملکت، مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے غلام وغیرہ، والذین لم یبلغوا، اور وہ لوگ جو نہیں پہنچے، الحلم، احتلام کو، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 وقتوں میں، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون، اور جب
اتار رکھتے ہو تم ثیابکم اپنے کپڑے من الظہیرہ دوپہر سے ومن بعد صلاۃ العشاء اور بعد نماز عشاء کے ثلاث عورات لکم 3 پردے ہیں تمہارے لیے، یعنی 3 وقت جو ہیں یہ پردے کے ہیں، لیس علیکم نہیں تم پر ولا علیہم اور نہ ان پر جناح کوئی گناہ بعدہن ان اوقات کے بعد، طوافون پھیرا کرنے والے ہیں علیکم تمہارے پاس بعضکم علی بعض ایک دوسرے پر، یعنی ایک دوسرے کے پاس تم آتے جاتے رہتے ہو، کذالک یبین اللہ لکم اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور بہت حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ اور جب پہنچے الاطفال لڑکے منکم تم میں سے الحلم حد شعور کو فَلْيَسْتَأْذِنُوا بس چاہیے کہ وہ اجازت لیں کما استأذن جیسا کہ اجازت لیتے تھے الذین وہ لوگ من قبلہم ان سے پہلے تھے، یعنی جس طرح ان سے پہلے اجازت لیتے ہیں وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جو بڑے لوگ لیتے ہیں۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ تعالیٰ واضح بیان کر دیتا ہے لکم تمہارے لیے آیات ہی اپنے احکام، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ یعنی وہ بچے بھی جب ہو جائیں بالغ تو پھر انہیں بھی اسی طرح اجازت لینی ہے جس طرح اجازت لینے کا قانون ہے۔ والقواعد اور بوڑھی عورتیں من النساء عورتوں میں سے اللاتی وہ جو لا یرجون نہیں آرزو رکھتی نکاحن نکاح کی، فلیسا تو نہیں علیہن ان پر جناح کوئی گناہ ان یضعن کہ وہ اتار رکھیں ثیابہن اپنے کپڑے غیر متبرجات لیکن شرط کے ساتھ ہے کہ نہ ظاہر کرتے ہوئے زینت کو، وَأَن یستعففن اور اگر وہ بچیں یعنی اگر پھر بھی اپنا پردہ جو ہے وہ قائم رکھیں، خیر اللہن وہ بہتر ہے ان کے لیے، واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ لیس علی الاعمی نہیں نابینا پر حرج کوئی گناہ، ولا علی الاعرج اور نہ لنگڑے پر حرج کوئی گناہ، وعلی المریض حرج اور نہ بیمار پر کوئی گناہ، ولا علی انفسکم اور نہ خود تم پر، ان تأکلوا کہ تم کھاؤ من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے یعنی تائے چچائے جو سارے اس میں آ جاتے ہیں تائے چچا وغیرہ ان کے گھروں سے، او بیوت اماتکم یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم یا اپنے ماموں کے گھروں سے یعنی خالو اور ماموں سارے اس میں آ جاتے ہیں، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت یا جن کے جس یعنی جو تمہارے قبضے میں ہو، مفاتحہ ہو اس کی کنجیاں یعنی جس گھر کی چابیاں تمہارے پاس ہوں، او صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیس علیکم نہیں تم پر جناح کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا کہ تم کھاؤ کٹھے مل کر، او اشتاتا یا الگ الگ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ پھر جب تم داخل ہو بیوتاً گھروں میں، فَسَلِّمُوا تو سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اپنے لوگوں کو، تحیتاً دعائے خیر ہے، من عند اللہ اللہ کے ہاں سے، مبارکاً بابرکت، طیبتاً پاکیزہ۔ یہ سلام کیا ہے؟ دعائے خیر ہے اللہ کی طرف سے پاکیزہ بابرکت۔ کذالک یبین اللہ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے الآیات احکام لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمام احکام جو ہیں وہ واضح کر کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم سمجھو اور عقل کرو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ مومن وہ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان پہ یقین کیا، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ عَلَىٰ أَمْرٍ جامع یعنی جمع ہونے والے کام پر، لم یذهبوا وہ نہیں جاتے حتی یستأذنوہ جب تک کہ وہ اس سے اجازت لے لیں، یعنی جب وہ کسی کام میں اکٹھے ہو کے کسی کام میں شرکت کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو جب تک اجازت نہ لے لیں وہ جاتے نہیں ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یستأذنوک جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین یہی لوگ ہیں جو یؤمنون باللہ ورسولہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر،
فَإِذَا پس جب استأذنوا کا وہ تم سے اجازت مانگے لبعض شأنہم کسی کے یعنی کسی اپنے کام کے لیے فأذن تو اجازت دے دیں لمن جس کو شئتا آپ چاہیں منہم ان میں سے واستغفر اور بخشش مانگیں لہم ان کے لیے اللہ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں لا تجعلوا تم نہ بناؤ دعا الرسول بلانا رسول کو بینکم اپنے درمیان کا دعائی جیسے بلانا بعضکم بعضا اپنے بعد کو یعنی ایک دوسرے کو یعنی اپنے درمیان رسول کو بلانا تم جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح اس کو نہ سمجھو قد یعلم اللہ تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ الذین وہ لوگ یتسللون جو چپکے سے کھسک جاتے ہیں منکم تم میں سے لوازا نظر بچا کر فلیحذر پس چاہیے کہ وہ ڈریں الذین جو لوگ یخالفون جو خلاف کرتے ہیں عن امرہ اس کے حکم سے ان تصیبہم کہ پہنچے ان پر فتنہ کوئی آفت او یصیبہم یا پہنچے ان کو عذاب علیم عذاب دردناک الا یاد رکھو ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں والارض اور جو زمین میں ہے سب کچھ اللہ کا ہے قد یعلم تحقیق وہ جانتا ہے ما انتم علیہ جس پر تم ہو ویوم یرجعون الیہ اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے اسی کی طرف فینبئہم پھر وہ انہیں بتائے گا بما عملوا اس سے جو انہوں نے کیا واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے سورۃ الفرقان مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بڑی برکت والا ہے وہ ذات نزلہ جس نے اتاری الفرقان فرق کر دینے والی کتاب علی عبدہ اپنے بندے پر لیکونا تاکہ وہ ہو للعالمین نذیرا سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا تو کتاب کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ خبردار کیا جائے سارے جہان تک صرف مسلمانوں کے لیے ہے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے یہ پیغام الذی وہ جس کے لیے لہو ملک بادشاہت ہے اسی کے لیے السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی ولم یتخذ اور اس نے نہیں بنایا ولدن کوئی بیٹا لم یکن اور نہیں ہے لہو اس کا شریکن کوئی شریک فی الملک کی بادشاہت میں سلطنت میں وخلق اور اس نے پیدا کیا کل شیء ہر چیز کو فقدرہ پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا تقدیرا ایک اندازہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ایک مناسب اندازہ کیا واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے من دونہ اس کے علاوہ آلہہ اور معبود لا یخلقون نہیں وہ پیدا کرتے شیئا کچھ بھی وہم یخلقون بلکہ وہ پیدا کیے جاتے ہیں ولا یملکون اور وہ اختیار نہیں رکھتے لانفسہم اپنے لیے ذرہ کسی نقصان کا ولا نفع اور نہ کسی نفع کا ولا یملکون اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں موتن کسی موت کا ولا حیاتن اور نہ ہی کسی زندگی کا ولا نشورا اور نہ پھر اٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس کسی کے نفع کا کوئی نقصان کا نہ کسی کو کسی کی موت کا نہ زندگی کا اور نہ ہی پھر دوبارہ جی اٹھنے کا وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے انکار کیا ان ھذا نہیں ہے یہ الا افک بلکہ یہ ایک بہتان ہے افتراہ اس نے گھڑ لیا ہے وَأَعَانَهُ اس کی مدد کی ہے علیہ اس پر قوم آخرون دوسرے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت جھوٹ گھڑ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بہتان ہے جو اس نبی نے خود گھڑ لیا ہے نعوذ باللہ اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے فقد جاءوا تحقیق وہ آگے ظلم و زورا اور جھوٹ لے کر یعنی وہ اتر آئے ہیں ظلم اور جھوٹ پر وقالو اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی ایک تتبہ اس نے انہیں لکھ لیا ہے فہیا تملا پس وہ پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر بکراتن باسیلا صبح اور شام کل کہہ دیجئے انزلہ اس کو نازل کیا ہے الذی اس نے جو یعلم جانتا ہے السر راز فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں انہ بے شک وہ کانا ہے غفور الرحیمہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا وقالو اور انہوں نے کہا مالی حاضر رسول
کیسا ہے یہ رسول، یأکلو وہ کھاتا ہے طعام کھانا، و یمشی اور چلتا پھرتا ہے فی الاسواق بازاروں میں، لولا کیوں نہ انزلا اتارا گیا الیہ اس کے ساتھ ملکن کوئی فرشتہ، فیکون کہ ہوتا وہ معہو اس کے ساتھ نذیرا ڈرانے والا، یعنی اس چیز پہ حیران ہوتے تھے کہ انسان کیسے رسول بن سکتا ہے۔ او یلقا یا ڈالا جاتا الیہ اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ، او تکون یا ہوتا لہو اس کے لیے ایک جنتن کوئی باغ، یأکلو وہ کھاتا منہا اس سے، وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون نہیں تم پیروی کرتے، الا مگر رجلا مسحورا ایک آدمی کی جو کہ جادو کا مارا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دیکھ لیں دنیاوی چیزیں ہیں جن کی طرف نظر جا رہی ہے، کتنی یعنی کہ انسان کی نظر جو ہے کتنی لو ہے۔ انظر دیکھو کیفا کیسی ضربو انہوں نے بیان کی لکا تیرے لیے المثال مثالیں، فضلوا سو وہ بھٹک گئے بہک گئے، فلا لہذا نہ یستطیعون پا سکتے ہیں سبیلا کوئی راستہ، بہک گئے ہیں اس لیے کوئی وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک کا بڑی برکت والا ہے، الذی وہ جو انشاء اگر چاہے، جعلا وہ بنا دے لکا تیرے لیے خیرہ بہتر من ذالک اس سے، اگر اللہ چاہے تو تمہارے لیے اس سے بھی بہتر چیزیں بنا دے، جنات ایسے باغات تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں، ویجعل اور بنا دے لکا تیرے لیے قصورا محلات تیرے لیے محل بنا دے، بلکہ کذبوا انہوں نے جھٹلایا بالساعہ قیامت کو، وآتدنا اور ہم نے تیار کیا لمن کذب اس کے لیے جس نے جھٹلایا بالساعۃ قیامت کو، سعیرا دوزخ، اور جس نے بھی قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزخ تیار کیا ہوا ہے، اذا جب رأتہم وہ دیکھے گی انہیں، من مکان بعید کون دیکھے گی، دوزخ، من مکان بعید دور جگہ سے، سمعو وہ سنیں گے، لہا اسے تغیظا جوش مارتا ہوا، و زفیرا اور چنگھاڑتا ہوا، تو اسے جوش مارتا اور چنگھاڑتا سنیں گے، جیسے کوئی جانور جو ہے اپنے شکار کو دیکھ کے چنگھاڑتا ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا اور جب وہ ڈالے جائیں گے منہا اس میں، مکانن ضیقاً کسی جگہ تنگ میں، مقرنین جکڑے ہوئے، اللہ اکبر استغفر اللہ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار، جب وہ اس دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، دعو وہ پکاریں گے، ہنالکا وہاں پر صبورا موت، وہاں وہ موت کو پکاریں گے کہ کاش وہ مر ہی جائیں، لا تدعو نہ تم پکارو، الیوم آج، صبوراً موت کو، واحداً ایک، ودعو بلکہ پکارو، صبوراً اور موتیں کثیرہ بہت سی، آج تم ایک موت کو نہ پکارو بلکہ تم بہت سی موتوں کو پکارو، کل فرما دیں ازالکا کیا یہ خیرٌ بہتر ہے، ام جنہ یا جنت، الخلد ہمیشگی کی، التی وہ جو وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، اللہم اجعلنا من المتقین، یا اللہ ہمیں اپنے گول تک اپنے مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما۔ کانت تو ہے لہم ان کے لیے جزاء و مصیرا جزا اور لوٹ کر جانے کی جگہ، لہم ان کے لیے ہے فیہا اس میں ما یشاؤون جو وہ چاہیں گے، خالدین فیہا اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس کے اندر کیا ملے گا، جو بھی وہ چاہیں گے، لہم فیہا ما یشاؤون خالدین پھر ہمیشہ رہیں گے، یعنی کہ چند دنوں کی چیزیں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کی چیزیں ہوں گی، ہر چیز ہمیشگی کی ہوگی، صحت بھی ہمیشگی کی، جوانی بھی ہمیشگی کی، نعمتیں بھی ہمیشہ رہنے والی، کانا ہے علی ربی کا تمہارے رب کے ذمے، وعدم مسئولہ ایک وعدہ جو کہ مانگا ہوا ہے، یعنی مانگنے کے لائق ہے، رب کے ذمے مانگا ہوا ہے، وَيَوْمَ اور جس دن یحشرہم وہ انہیں جمع کر دے گا، وما یعبدون اور جنہیں وہ پوچھتے تھے، من دون اللہ اللہ کے سوا، فیقول تو وہ کہے گا، انتم ازللتم کیا تم نے گمراہ کیا، عبادی میرے بندوں کو، ہا اولائی ان کو،
ام ہم ضلوا، یا وہ بٹک گئے السبیلا راستے سے، قالو وہ کہیں گے، اللہ اکبر، وہ جو اب سارے جن کو وہ جو ہوں گے نا، جن کو بنایا ہوا تھا اللہ کے سوا بڑے سہارے، اور وہ اب دیکھیں کیا جواب دیں گے، وہ قالو وہ کہیں گے سبحانک تو پاک ہے، ما کانا نہ تھا، ینبغی لائق لنا ہمارے لیے، ان نتخذا کہ ہم بنائیں، من دونی کا تیرے سوا، من اولیاء کوئی مددگار، ولیکن اور لیکن متعتہم تو نے آسودگی دی انہیں، و آباءہم اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ یہاں تک کہ نسو وہ بھول گئے ذکر یاد کو، وکانو اور وہ تھے قومم بورا ہلاک ہونے والے لوگ، کہ اللہ تعالیٰ نے تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو یعنی خوشحالی دی، آسودگی دی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے۔ تو یہ دیکھیں دنیا جو ہے وہ انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، اور یہ وجہ بنی ان کی، اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ فقط کذبوکم پس انہوں نے تمہیں جٹلا دیا، بما تقولون وہ جو کہتے تھے تمہاری بات کو، فما تستطیعون پس اب تم نہیں کر سکتے ہو صرفاً پھیرنا، ولا نصرہ اور نہ مدد کرنا، پس انہوں نے تو تمہاری بات جٹلا دی، پس اب نہ تو تم عذاب پھیر سکتے ہو اور نہ ہی اپنی مدد آگ خود کر سکتے ہو۔ ومن اور جو یظلم وہ ظلم کرے گا، منکم تم میں سے، نذقہ ہم چکھائیں گے اس کو، عذاباً کبیرہ عذاب بہت بڑا۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجے ہم نے قبل کا تم سے پہلے، من المرسلین رسولوں میں سے، الا مگر انہم بے شک وہ، لیأکلون البتہ کھاتے تھے، الطعام کھانا، ویمشون اور وہ چلتے پھرتے تھے، فی الاسواق بازاروں میں۔ جتنے بھی رسول آئے وہ سب انسان ہی تھے، اور وہ کھانے بھی کھاتے تھے اور عام انسانوں والے سارے کام کرتے تھے۔ وجعلنا اور ہم نے کیا، بعضکم تم میں سے بعض کو، لبعض فتنہ دوسرے کے لیے ایک آزمائش، ہم نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، اتصبرون تو کیا تم صبر کرو گے، وکان ربک بصیرا اور تمہارا رب جو ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ اللہم اجعلنا صبورا واجعلنا شکورا، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت صبر کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت شکر کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔